इसराइल ने पूरी इस्लामी दुनिया को धमकी दे दी है और इस्लामी दुनिया ने फैसला कर लिया है कि इस मर्तबा नेतन्याहू के साथ निपट कर दिखाएंगे। आखिर इसराइल करना क्या चाहता है, पूरी डिटेल आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ तारीख में पहली मर्तबा नेतन्याहू की तकरीर गजा में सुनाई गई है और ज़बरदस्ती सुनाई गई है। अब नेतन्याहू गजा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहता था और क्यों इतनी जद्दोजहद की गई कि गजा के लोगों को इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनाई जाए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि पूरी अरब स्टेट्स जो हैं, अरब दुनिया जो है वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रही है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में वाकई इस्लामी दुनिया का एक लीडर होगा। उस तकरीर में आखिर क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबादें पेश कर रही है और साथ शाबाशें भी दे रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हमारी टीम क्रिकेट के मैदान में तो नहीं जीत सकी, लेकिन आज एक ऐसी जगह पे जीती है, एक ऐसा उसने मैच विन किया है कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये मैच कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्या नतीजा निकला, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, नेतन्याहू जैसा बेशरम आदमी शायद दुनिया में कोई और होगा। एक वाहिद वजीर आजम ऐसा जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब किया, और खिताब किया इसने खाली कुर्सियों से। एक बेइज्जत हुआ वहां पे, लेकिन फिर भी ढिठाई की ऐसी हद है कि वहां पे बैठ के धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। मुसलमान ममालिक को धमकियां देनी शुरू कर दी और एक ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत की कि इंसानियत शर्मा गई उसके ऊपर। और ये सब कुछ वो खुद बोलता रहा कि हाँ ये मैं कर रहा हूं। तो ये कैसा इंसान है? अब इजराइल के साथ मुस्लिम ममालिक क्या करने वाले हैं? अमेरिका क्या उसके साथ अभी भी खड़ा रहेगा? पाकिस्तान का इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल होगा? ये डिटेल से जानिए इस स्टोरी में। अब जनरल असम्बली में ज़ाहिर है तकरीरें हो रही थी, कल नेतन्याहू की तकरीर थी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी। जब नेतन्याहू हाल में दाखिल होने लगा तो उससे पहले ही वहाँ पे जितने वफूद थे वो सब उठ के जाने शुरू हो गए। और जब नेतन्याहू हाल में पहुंचा तो वो जो फुटेज है उसकी वो बड़ी हैरानकुन है, वो हक्का बक्का हो गया क्योंकि वहाँ सामने कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था और सिर्फ इसराइली, और वो भी पीछे खड़े हो गए ताकि थोड़ा से खड़े हों तो ऐसा लगे जैसे हॉल भरा हुआ है, लेकिन वो भी बैक सीट्स पे थे, आखिरी रो थी उनकी। और वहाँ से भी अगर आप कैमरे के ज़रिए देखें तो आपको आगे पूरा हॉल खाली नज़र आता है। तो इस जनरल असम्बली में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि पूरा हॉल ही खाली हो जाए और लोग किसी एक प्राइम मिनिस्टर की या एक प्रेसिडेंट की तकरीर सुनने के लिए रजामंद ना हो। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल थी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया आपका बाइकाट कर रही है, दुनिया आपको पसंद नहीं कर रही। और वो लोग जो कभी इसराइल के साथ खड़े होते थे, जिनमें जर्मनी है, जर्मनी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हमेशा इसराइल का साथ देता रहा है। फ्रांस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्यूश हैं, ज्यूश कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है उसकी, वो है। फिर उसके बाद आप आगे चलें, आयरलैंड है, फिर उसके बाद यूके हमेशा, क्योंकि इंग्लैंड ने इसराइल बनाया था, उसने बनवाया था, लिहाजा वो हमेशा इनको सपोर्ट करता है। फिर इसके साथ साथ स्पेन चले जाएं आप, स्पेन की पूरी एक ज्यूश हिस्ट्री है, उनके ज्यूश क्वार्टर आज भी कर्नाता के अंदर और उसके साथ कर्तोबा के अंदर है, सिविया के अंदर है। वो हमेशा इटली हमेशा साथ देता रहा है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के थे ही नहीं लोग, किसी मुल्क का कोई वफ्द वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब उठ के चले गए। और उसके बाद कुछ मुल्क बैठे थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये आए और बोले और उसके बाद फिर हम वॉकआउट करें। और जो ही वहाँ पे नेतन्याहू पहुंचा और उसने गुफ्तगू करनी शुरू की तो वो भी उठ के चले गए, मुकम्मल तौर पे हाल खाली हो गया। और एक ऐसी एम्बेरसमेंट नेतन्याहू के लिए हुई कि अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या हल निकाला जाए। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर बड़ी ढिठाई के साथ उसने तकरीर की है और जो पहले एफर्ट हो रही थी पिछले एक हफ्ते से, उस एफर्ट को मुकम्मल तौर पे उसने मलियामेट कर दिया। उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि फ़लस्तीनी जो रियासत है वो डिसग्रेसफुल है और उसको हम नहीं बनने देंगे और ये एक मैडनेस है। ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि मतलब जो उसे जबकि कबूल कर रहे हैं लोग, जो उसे कबूल कर रहे हैं, जो फ़लस्तीनी रियासत बनाना चाहते हैं, जो अलग दो रियासती हल की तरफ जाना चाहते हैं, वो मैडनेस के शिकार हैं और साथ साथ जो नहीं है डिसग्रेसफुल है। तो साथ उसने कहा जी मैं इसको बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। ग्रेटर इसराइल का उसने जिक्र किया है कि जो इसराइल ग्रेटर होना चाहिए वही होगा। फिर उसने कहा जी एक हल है
کہ جنگ بندی کا کہ یہ حماس جو ہے مکمل طور پہ سرنڈر کرتے، جو ظاہر ہے حماس کے لیے ممکن ہی نہیں. حماس نے جس دن سرنڈر کیا انہوں نے غزہ کو مکمل طور پہ تباہ کر دینا ہے. یہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے نا یرغمالی واپس کر دیں، یہ بھی کہہ رہا ہے یرغمالی واپس کر دیں. جس دن حماس نے یہ یرغمالی واپس کر دی، آپ اس کے بعد دیکھیے گا انہوں نے ملیمیٹ کر دینا پورے غزہ کو. اور یہی ایک چیز ہے جو اس وقت بھی بمبنگ سے ان کو مکمل بمبنگ سے روک رہا ہے کہ اگر پورے غزہ کے اوپر بمبنگ کرتا ہے تو اس کے 20 لوگ اپنے بھی مارے جائیں گے. یہ یرغمالیوں کے بارے میں بار بار بات تقریر میں بھی کرتا رہا ہے. نہ آتا ہے اپنے بار بار 20 یرغمالی نظر آ رہے ہیں، 65,000 فلسطینی نظر نہیں آ رہا. 2,80,000 ٹوٹل ہیں. 2,80,000 وہ لوگ ہیں جو ملبوں میں دب گئے، جو زخمی ہو گئے، وہ بچے جو ہر 1 منٹ کے بعد ایک بچہ وہاں پہ فوت ہو رہا ہے غذا کی قلت کی وجہ سے، جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ 2,80,000 بنتے ہیں ٹوٹل. اور اتنی زیادہ تباہی میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی ملک کے اندر ہوئی ہو کہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے اوپر اتنی بمباری کی گئی ہے کہ اس کی 70% آبادی جو ہے نا یہ ڈسپلیس ہو گئی ہے یا ماری گئی ہے یا زخمی ہو گئی. چوہے صاحب، کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی یہی جاننے کے لیے ہوئی، یہاں رپورٹنگ کنفرم ہو نہیں رہی پیلسٹائن کے حوالے سے. تو فلسطین کے اندر جو 65,500 کچھ کا فگر دیا جاتا ہے، یہ وہ فگر ہے جو کاؤنٹڈ ہے، جن کی کاؤنٹڈ ہے، ڈیڈ باڈیز ظاہر مل گئی ظاہر ظاہر. ہیں. ان کا ماننا یہ ملبوں میں تو ابھی دبے ہوئے ہیں لوگ. دبے ہوئے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، 2.5 سے 3 لاکھ کا فگر ہو سکتا ہے ابھی تک. جب غزہ بالکل امن ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ جسے کہتے ہیں نا سب کچھ ہٹایا جائے گا، تب ایگزیکٹ فگر سامنے آئے گا. اور اتنا بڑا میسیکیور دنیا میں اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا اب اس دیکھو طرح سے آج ایک کے علاقے دور میں جب اتنا زیادہ سویلائزڈ ہو چکی ہے دنیا، اور آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پورا ملک باہر نکل آتا ہے. کسی بچی کا ریپ ہو جائے، کوئی ایک بلیک جو ہے وہ کسی وائٹ پولیس مین کے ہاتھوں قتل ہو جائے، یا ایک وائٹ مین جو ہے وہ ایک بلیک شخص کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے اس کو مار دے، قتل کر ہاں دے. جی. پورا امریکہ کے اندر جو ہے طوفان آ جاتا ہے، رائٹ شروع ہو جاتے ہیں. یا انگلینڈ کے اندر ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جائے، افواہ پھیل جائے، اور اس افواہ کے نتیجے میں وہاں پہ قتل و غارت کے لیے سٹارٹ ہو جائے، تو اس کے اوپر بھی دنیا پورا سراپا احتجاج بن جاتی ہے اور ہر طرف سے شور شرابہ ہو جاتا ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو نیوزی لینڈ کے اندر ایک مسجد کے اندر اٹیک ہوا تھا، مسلمان مرے تھے، لیکن جو نیوزی لینڈ کی طرف سے کتنا زیادہ ریئیکشن آیا تھا اس ہاں کے. جی. تو چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر پورا ملک باہر آ جاتا ہے. لیکن غزہ ایک بدقسمت خطہ ہے اس وقت کہ وہاں پہ اتنی قتل و غارت کری ہوئی ہے، اتنی بمباری ہوئی ہے. صرف آج کے دن جس وقت یہ نیتن یاہو تقریر کر رہا تھا، اس وقت بھی 45 لوگ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا آج کے دن بھی. تو اتنی زیادہ قتل و غارت گری کے باوجود بھی دنیا جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا ڈھیلا ڈھالا سے احتجاج کر رہی ہے. OIC بھی قرارداد پاس کرتی ہے جس کی کوئی حیثیت، کوئی اس کا ویٹ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر نیتن یاہو جو ہے مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس سے سیدھی سیدھی عالمی جو پاورز ہیں اور اسلامی دنیا اس کو دھمکی دے دی ہے کہ جناب میں بالکل نہیں روکوں گا، اور جس نے جو کرنا ہے کر لے. یعنی اس حد تک جو ہے کوئی ملک ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہا، اور اس دن کر رہا ہو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود صبح کے وقت یہ کہا تھا کہ اب اس کو روکنا ہوگا، اور میں مغربی کنارے میں اس کو نہیں گھسنے دوں گا اور وہاں پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا. لیکن جبکہ وہ بڑی تیزی سے پورا مغربی کنارہ جو ہے اس کو ہضم کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے مغربی کنارے کا ایشو کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو بنی اسرائیل تھے، 12 ٹرائب تھے نا، یہ چلے گئے 12 ٹرائب ایجپٹ چلے گئے، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام پھر ان 12 ٹرائب کو ساتھ لے کے آئے. ایک ان کا جو ٹرائب تھا ڈین تو تک غائب ہو گیا، وہ کہیں گم ہو گیا، اسے مسنگ ٹرائب کہتے ہیں. لاسٹ ٹرائب جو نا، لاسٹ ٹرائب کے نام سے یہاں اسلام آباد کے اندر بھی. تو یہاں پہ ایک ٹرائبل ایریا کے کچھ پختون ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم وہ لاسٹ ٹرائب ہیں، ہمارا جو بلڈ ہے نا وہ یہودی ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہے، وہ ڈین تھے ان کا، اور وہ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، اور وہ کہیں ملے نہیں کسی کو کبھی بھی. کدھر چلے گئے وہ؟ ان کو یہ سرچ کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. ان کا DNA بھی مختلف جگہوں سے تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد جو باقی 11 ٹرائب رہ گئے تھے وہ اسرائیل واپس چلے گئے تھے. اسرائیل واپس جانے کے بعد 10 ٹرائب اکٹھے ہو گئے تھے، جو جوداز ہیں نا، جوداز ان کو یہودی کہتے ہیں، اور ان کو انہوں نے الگ کر دیا تھا، یوداز کو نکال دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ واریئرز تھے، تنگ کرتے تھے، لوگ ان سے بڑے تنگ تھے. تو ان کو انہوں نے جب یروشلم سے نکالا تو جو دریائے اردن ہے اس کا جو ویسٹ بینک ہے، مغربی کنارہ، اس کے اوپر جا کے آباد ہو گئے. وہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں پہ بھیڑ بکریاں چرانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ ویسٹ بینک کے اوپر جا کے بیٹھ کے، اور وہیں پہ ان کا ٹرائب جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اور وہیں پہ کچھ درخت لگائے ہوئے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، بس یہ ان کا کام تھا.
اور ان میں گلوکار بھی ہوتے تھے بہت زیادہ. شام کے وقت یا دن کے وقت کسی وقت وہ آتے تھے یروشلم میں, وہاں پہ عبادت کرتے تھے, گلوکاری کرتے تھے, اس کے بعد تھوڑا بہت پیسہ کماتے تھے. تو وہاں پہ لوگ ان کو بڑا ہیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا پروردگار ہماری سن لے, ہمیں بحال کر, ہمیں اندر جانے دے, ہمیں اقتدار سے نواز. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بڑی طویل دعائیں جو تھی ان کو سنا, اور سننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اندر آ گئے, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اندر آ گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود جودا سے یہودیوں میں سے تھے, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ آنا ہے تو وہ پھر یہودیوں کے اندر سے ہوں گے. تو انہوں نے مہربانی کی, پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے بعد انہوں نے باقی 10 ٹرائب جو تھے, جو اس وقت بنجمن جنہیں بنیامین کہتے ہیں, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے جو چھوٹے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے, تو وہ ان کی حکومت تھی. پھر انہوں نے بینجمنس کو وہاں سے نکالا, اور باقی ٹرائب کو جو لیوی ہیں وہ بھی نکال دیے. لیوائٹس آپ نے سنا ہوگا, لاویز جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاویز میں سے تھے, اور لیوائٹس جو ہیں وہ جنہیں کوہن کہتے ہیں. یہ کوہن جو تھے, وہ پہلا جو کوہن تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے. تو ان کو بھی انہوں نے نکال دیا, سب کو وہاں پہ نکال دیا, اور پھر اس کے بعد یہ قابض ہو گئے. تو صرف مسلمان ان سے نہیں لڑ رہے, یہ یاد رکھنا, جو 10 دوسرے ٹرائب ہیں نا وہ بھی ان کے خلاف ہیں. اچھا. اور وہ بنی اسرائیل جو ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا خوفناک قسم کا چنگل بنایا جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کو بھی پکڑ لیا, اور ساتھ ساتھ مسلمان اور خود جو بنی اسرائیل ہے ان کے لیے بھی یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو یہودیوں کو اسرائیل کے اندر بھی پسند نہیں کیا جاتا, بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں سر. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے اندر صرف یہودی نہیں ہے, باقی 10 ٹرائب کے اندر سے بھی لوگ ہیں, جو بالخصوص ان کے لاویز ہیں نا, جنہیں لیوائٹس کہتے ہیں, وہ جو ان کے سیناگوگس ہیں جس کے اندر عبادت ہوتی ہے, وہ سارے لاویز کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو مذہبی رہنما ہیں وہ لاویز ہیں, اور وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے. تو اس ٹائپ کی ایک صورتحال ہے وہاں پہ. تو لیکن یہ جو نیتن یاہو ہے, یہ ظاہر ہے بہت تنگ کر رہا ہے اس وقت. اس نے مسلمانوں کے اوپر بھی عذاب نازل کیا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر بھی. تو اب اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کی تقریر سن کے بڑا خون کھولا ہے ان کا, اور جو 8 اسلامی ملک جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات کی تھی, وہ مجھے لگتا ہے دوبارہ بات کرنے لگے ان سے کہ اس کو کنٹرول کریں, ورنہ ہم سب جو ہے نا اس کو پکڑ کے اس کا مکو ٹھپ دیں گے. تو اگر امریکہ تھوڑا سا سائلنٹ ہو جاتا ہے یا وہ نیوٹرل بھی ہو جاتا ہے, تو مسلمان چھوڑیں گے نہیں پھر اس کو, کیونکہ ابھی صرف امریکہ واحد فورس ہے جو اس کے لیے کھڑی ہے, جبکہ پوری دنیا انگیسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بڑی بدماشی کی, وہ یہ بدماشی کی, اور اس نے بتایا وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں جب تقریر کر رہا ہوں, اس تقریر کو اسرائیل بڑے بڑے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو سنا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو کیوں سنا رہا ہے وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو انفارمیشن نکل رہی تھی کہ 8 اسلامی ملک مل رہے ہیں, OIC کی میٹنگ ہو گئی ہے, پاکستان نے ٹرمپ سے کچھ شرائطیں لے لی ہیں, UN کے اندر جو ہے وہ جو عالمی برادری ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہے, 6 جو ویسٹرن ملک ہیں انہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے. اس ٹائپ کی خبریں سے غزہ کے اندر ایک امید پیدا ہو رہی تھی, لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری جو مصیبت کے دن ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو اس نے اس لیے وہاں پہ سنایا تاکہ لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں, انہیں یہ محسوس ہو کہ اگر لوگ کہہ بھی رہے ہیں تو یہ نیتن یاہو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. تو اس نے اس تھوڑی سی امید کو بجھانے کے لیے کیا. لیکن فلسطینی کمال لوگ ہیں, ویسے غزہ کے لوگ کمال ہیں, ان کے اندر اور جوش جذبہ پیدا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی قوم اس وقت کسی کو قوم کہا جا سکتا ہے تو غزہ کے لوگ ہیں. حیران کن قسم کی ان کی کامیابیاں, حیران کن قسم کی قربانیاں. 2 سال نہتے لوگ جو ہیں وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک بندہ بھی لیٹا نہیں ہے. اس نے نیتن یاہو کی بات ماننے کی حامی نہیں بھری, اس نے اسے کمپرومائز نہیں کیا. یہ کمال ہے ویسے غزہ کا. اچھا چوہر صاحب, پچھلے دنوں غزہ کے اندر ایک تنظیم رجسٹر کی گئی جو بیسکلی اسرائیلیوں نے رجسٹر کروائی, امریکہ میں یہ رجسٹر ہوئی, اور اس کا مقصد یہ تھا جی کہ ہم نے امداد پہنچانی ہے اسرائیل کے اندر. لیکن پرابلم کیا تھا کہ اسرائیل میں غزہ کے اندر جو امداد مسلم ممالک اور باقی دنیا دینا چاہ رہی تھی, اسے روکنا مقصد تھا کہ آپ یہ امداد ہمیں دو اور ہم آگے جا کے اسے تقسیم کر دیں گے. اس طرح سے ایک کور بنایا, کور بنا رہے تھے, ٹریپ تھا. اب انہوں نے یہ کرتے کیا ہیں کہ وہاں انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں مختلف فوڈ کے اور امداد کے. لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے, جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو بمباری کرتے ہیں اور سنائپر سے انہیں مارتے ہیں. بڑا ظلم ہے یہ روز ہو رہا ہے, بہت ظلم ہے. اچھا, یہ جو مغربی کنارے کی ایک بات رہ گئی تھی کہ اس کے بعد پھر یہ جارڈن کے پاس چلا گیا تھا مغربی کنارے. ساری پرانی باتیں ہیں نا, یہ تقریباً 3000 سال پرانی باتیں ہیں ساری. تو اس کے بعد آخری جو تھا وہ جارڈن کے پاس تھا. جب جارڈن آزاد ملک ہوا ہے تو مغربی کنارہ جارڈن کے پاس ہے. 1967 تک جارڈن کے پاس تھا, لیکن اس کے بعد پھر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب یہ مکمل
مکمل طور پہ اسے ہضم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو جارڈن ہے وہ بھی ریزسٹ کر رہا ہے اور باقی عالم اسلام بھی ریزسٹ کر رہا ہے کہ مغربی کنارے کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ وہاں پہ اگر آ گیا تو پھر یہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. پھر اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا پورے ایجپٹ کے اوپر قبضہ کرنا، جارڈن کے اوپر قبضہ کرنا، سعودی عربیہ کے اوپر قبضہ کرنا، پھر یہ وہاں سے اپنی فوجوں کو موو کر لیا کرے گا آگے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. اس سے پہلے بس اتنا بتا دیں کہ ان جنگوں سے پہلے 14,000 اسکوائر کلومیٹر پہ اسرائیل تھا، اور اس وقت اس نے ایکسپینشن کر کے 90,000 اسکوائر کلومیٹر اپنا علاقہ گھیر لیا، اور اس کی بھوک ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہمارے وزیر اعظم کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب نے UNGA میں خطاب کیا، اور خطاب بہت زبردست تھا. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ہر ایسپیکٹ کور کیا، کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی کہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مسنگ ہو، اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی. کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو ڈائریکٹلی اگینسٹ امریکہ تھیں. امریکہ میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرنا آسان نہیں تھا. ڈائریکٹلی انڈیا کو دھو کے رکھ دیا وہیں پہ کھڑے ہو کے. اور بھی بہت کچھ ہے بتانے والا، ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو اس چیپٹر میں. اب تقریر بڑی اچھی تھی شہباز شریف صاحب کی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، بڑی اچھی تقریر لکھی ہوئی تھی، ڈیلیوری بڑی اچھی تھی ان کی، ایسا لگتا تھا جیسے بڑی پریکٹس کی ہے انہوں نے. اور اسی طرح جیسے ڈائس کے اوپر مکہ مارتا میاں شہباز شریف، تو اس بار بھی انہوں نے مکہ بازی وہاں پہ کی. اور بالکل ایسے جیسے پرانے زمانے میں جب رشیا اور امریکہ کی درمیان کولڈ وار چل رہی تھی اور دونوں کے درمیان پھٹا تھا، تو رشین آ کے نا خروشیف وہ وہاں پہ بلکہ اسے جوتا بھی مار دیا تھا پوڈیم کے اوپر نا اس طرح کر کے. اور وہ اس ٹائپ کی میرا خیال ہے انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی. یا بھٹو صاحب کرتے ہوتے، بھٹو صاحب بھی ایسی تقریر، لیکن بھٹو کا کمال یہ تھا کہ ایکسٹمپور ہوتے تھے، بغیر لکھی ہوئی بغیر پڑھی ہوئی تقریر ویسی کھڑکاتے تھے اس کی. محترمہ بینظیر بھٹو بھی بڑی تقریر میں ہے، اور عمران خان نے بھی تقریر اچھی کی تھی. دیکھو آپ نے اللہ کو جانتے نہیں ہیں نہیں یہ میں مانتا ہوں، جو ان کی اور تقریر اس کی UN کے تقریر اندر تھی، UN کی تقریریں اسلاموفوبیا جو کیا، تو بہت اچھی اور تقریر. کھل کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی بغیر پیپر پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ میں اس چیز کا حق میں ہوں کہ پیپر پڑھنا چاہیے. آپ کو بڑی کیلکولیٹڈ تقریر کرنی چاہیے ایک ایک، کیونکہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے میٹر کرتا ہے وہاں پہ. ایسے اندھا دھند کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر دینی چاہیے، جلسہ نہیں ہے. تو بہرحال اینی ہو، میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر بڑی ویل کیلکولیٹڈ تھی، ویل ڈرافٹڈ تھی، اور اس کے اندر ایموشنز تھے. ایک ایک فکرہ بڑا اچھا تھا. ایک تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے جیتی ہے، اور بتایا کہ کتنے تیارے ہم نے ان کے گرائے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اب انڈیا کے ساتھ ہم جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیٹک پوزیشن ہے، ہر بار پاکستان انڈیا کو یہی کہتا ہے، اور انڈیا اس چیز کو ہماری کمزوری سمجھتا ہے. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انکار کر دینا چاہیے ساری چیزوں سے. ہم نے کر لیا جتنا ٹرائی کرنی، انہوں نے کہا نہیں کرتے یار جاؤ، اگر کرنے ہوئے تو خود آ جانا، نہیں تو ہماری طرف سے انکار ہے. ایک گڈ بوائے پوسچرنگ بھی تو ہے نا، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم برے بچے نہیں ہیں، یہ بھی تو ہے. ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. انڈیا ہمیشہ اس کو ہماری خامی سمجھتا ہے، کمزوری سمجھتا ہے. اور بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا، انہوں نے UN کی بڑی تعریف کی، اور یہ تعریف جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مذمت ہے اس کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ انہوں نے دھو کے رکھ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے UN کو. انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں نے ساتھ میں نے جنگیں روکی ہیں، میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا. اس کے مقابلے میں شہباز شریف نے کھل کے UN کی تعریف کی، اور UN بڑی خوش ہے اس بات پہ. اور سمجھتے یار پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دروازے بند کر دینے، تالے لگا کے ان کے اندر ایلفی ڈال دینے، نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر جا سکے گا. تو پاکستان نے اس نازک وقت میں UN کی بڑی پیٹھ تھپکی ہے، اور ان کا شاباش ہے پتر، فکر نہ کر، ہم تمہارے ساتھ ہم ساتھ ہیں، چل. تو یہ بہرحال اس کی ان کا اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال کا ذکر کیا کہ پچھلے سال میں نے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر ہمارے خلاف کچھ جارحیت کی گئی تو ہم اس کا بڑا بھرپور قسم کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا جی میرا خدشہ پچھلے سال کا ٹھیک ثابت ہوا تھا، انڈیا نے پنگے بازی کی تھی لیکن ہم نے اس کی ٹھکائی ٹھیک کی ہے. تو یہ بھی میاں شہباز شریف نے پچھلا یاد کی. پہلگام کا انہوں نے کہا جی ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پہلگام کے اوپر آپ کو آزادانہ تفتیش کروا لیں، کوئی انٹرنیشنل آبزرورز کو بھیج دیں، لیکن انڈیا نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اور دنیا میں کسی اور نے بھی قبول نہیں کیا. تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. ساتھ اس نے اپنے شہداء کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کی. بچہ جو ارتضیٰ تھا، کرنل صاحب کا جو بیٹا تھا ایک، ان کا اس نے بڑا ذکر کیا. یار وہ ایک بڑی خوفناک سی سٹوری ہے، بڑی نا دل گرفتہ تکلیف دہ سٹوری ہے کہ ماں کی گود میں 7 سال کا بچہ شہید ہو جائے، اور ماں اس کو کلمہ پڑھا رہی ہے. ویسے بہت افسوسناک ہے. ان کا ذکر کیا، ویسے ذکر بنتا بھی تھا، اور اس سے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے پھر وہ حصہ جو ہے کاٹ کے شیئر بھی کیا ایک دوسرے کے ساتھ. شہداء کا، ان کے ورثاء کا اس کا سلام پیش ورثہ کیا. پھر سندھ طاس معاہدے کا انہوں نے کہا جی سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا جو ہے نا، ہم اس کی خلاف ورزی قبول نہیں کریں گے، اور اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا. تو ہم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ کی تیاری کریں گے، پھر ہم نے جنگ لڑنی ہے.
یہ انہوں نے کہا. اچھا پھر صاحب، کشمیریوں کو انہوں نے یقین دلوایا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم کبھی آپ کو بھولے نہیں ہیں, ہم نے آپ کو بھولنا نہیں ہے, اور وقت آئے گا خود ارادیت, جو حق خود ارادیت آپ کو ملے گا, اور انڈیا کشمیر سے نکلے گا, کشمیر ہمارا ہوگا. تو یہ انہوں نے ان کو بڑی امید ہے, کیونکہ ہر بار کشمیریوں کو جب ہم بھولتے ہیں تو کشمیریوں کو بہت اس کو فیلنگ آتی ہے, ان کی بڑی بیڈ فیلنگ آتی ہے. تو انہوں نے اس مرتبہ بھی کہا. پھر مغربی کنارے کا انہوں نے اسرائیل کا ذکر کیا کہ اس کو ہم ہضم نہیں کرنے دیں گے آپ کو. 1967 کے جو ایکارڈ تھا, یہ جنگ تھی, اس سے پہلے کا جو اسرائیل یا پھر فلسطین ہے وہ ہمیں قبول ہے. اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہے اس کو انہوں نے کہا جی ان ایکسیپٹیبل, ہمارے لیے بالکل وہ قابل مذمت ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ساتھ انہوں نے غزہ کی عورتیں اور بچوں کا ذکر کیا کہ اسرائیل جس درندگی کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے, کلیئر میسج دیا, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست آزاد ہونی چاہیے. ساتھ قطر کا ذکر کیا, انہوں نے کہا جی قطر ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل یہاں پہ. اب دیکھ لیں قطر کے ساتھ کسی اور ملک نے نہیں کہا, صرف پاکستان نے کہا. پاکستان نے ساری تقریروں جتنی تقریریں دیکھ لیں صرف پاکستان نے کہا ہے کہ قطر کا ذکر بھی کیا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان بھی کیا. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو افواج پاکستان کی قربانی ہے ان کا ذکر بھی کیا. تو میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر واقعی بڑی زبردست تھی, اور عالم اسلام کے تمام جو اخبارات ہیں, ٹیلی ویژن چینل ہیں, ان سب نے ان کی جو خبریں ہیں وہ نکال کے ان کے ٹکرز بھی چلائے ہیں, ان کے کلپس بھی چلائے ہیں. تو عالم اسلام یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس نے لیڈرشپ کا پورا حق ادا کیا ہے, اس نے پورے مسلمانوں کی جو آواز ہے, جو عالم اسلام کی آواز ہے, اس کو بلند کیا. تو یہ میرا خیال ہے بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا. اچھا چوہر صاحب، اس میں ایک بڑی اسپیشل میسجنگ ہے. اس سے پہلے سندھ تاز کے معاہدے ختم ہونے کو جب ہم اعلان جنگ کہتے تھے تو پاکستان میں بیٹھ کے کہتے تھے. اس دفعہ پوری دنیا کے سامنے جا کے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا پانی بند ہوا تو ہم اسے جنگ تصور کریں گے اور ہم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں اور گے. یہ اعلان جنگ ہے, بالکل اعلان جنگ ہے, بالکل ٹھیک. چلیں, بہت اچھی تقریر جی, اور واقعی ایسا لگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اور واقعی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی کلیئر میسجنگ ہمیں کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی تقریر میں نہیں ملی یا کم ملی جتنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تقریر میں تھی. اچھا, اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ. بہت ہی زبردست سٹوری ہے جی, اور اس سٹوری کے اندر مختلف قسم کے کوئی موڑ آئیں گے عجیب و غریب. بات شروع ہوئی تھی شکایتوں سے. بھارتیوں نے آئی سی سی کو ہماری شکایت لگائی, ہم نے بھارتیوں کی شکایت لگائی, پھر انکوائری سٹارٹ ہوئی. انکوائری کے اندر ہمارے ایک کھلاڑی نے آئی سی سی کا مذاق بنا کے رکھ دیا اور ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ آئی سی سی جواب دیتا تب بھی مرتا, نہ جواب دیتا تب بھی مرتا. گیا جواب دینے تھا لیکن وہاں جا کے سوال پوچھنے لگ گیا, اور ہوا کیا یہ بتائیں گے جاوید چوہر. اب آئی سی سی کے اندر ظاہر شکایات لگائی گئی تھے, ان کے ایک ریفری ہیں رچی رچرڈسن, اور ان کے سامنے پیش ہوئے. کل جو انڈین کپتان ہیں سوریا کمار, وہ وہاں پہ پیش ہوئے, اور ان سے کل پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پہلگام کے واقعے کا ذکر کیوں کیا تھا, آپ نے اپنی فوج کا ذکر کیوں کیا تھا, آپ نے جو کرکٹ کی فتح ہے اس کو اپنی فوج کے کھاتے میں کیوں ڈالا تھا. اب وہ بڑی کیونکہ کلیئر تقریر تھی, اس کے اندر جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہماری فوج ہے, ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کہ دوسرے ملکوں کی بھی فوج ہے, انہوں نے بھی اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ کوئی میدان جنگ ہے جس کے اندر آپ لوگ یا تو ٹینکوں پہ آ جاتے پھر آ کے یہاں پہ لڑ لیتے. کرکٹ ہے, اسپورٹس ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ کھیلنا چاہیے, اس کو اس کے ساتھ میچ ہونے چاہیے. تو یہ آپ نے جنگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا. تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. اس نے بڑی کوشش کی آئیں بائیں دائیں کرنے کی, لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں. تو آج کل پاکستانی جو کھلاڑی تھے ان کی ہیئرنگ تھی, تو سب سے پہلے صاحبزادہ فرحان کو بلایا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے اشارہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میرا سیلیبریشن کرنے کا اسٹائل ہے, یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے اس میں. اب بلا جو اس کو ڈر کر کے اس سے کیا ہو جاتا ہے مجھے بتائیں, کیا فرق پڑے گا؟ توپ چلا دی میں نے, کیا کیا؟ اور ساتھ ظاہر دھونی کا ذکر کیا کہ دھونی تو ہمیشہ یہ کرتا تھا, دھونی نے کئی مرتبہ ایسا کیا ہوا ہے. سارے کھلاڑی ہیں, کوئی بندہ کلاشنکوف کی طرح لہرا دیتا ہے, اس کو کوئی گن کی طرح لہرا دیتا ہے, کوئی تلوار کی طرح لہرا دیتا ہے. تو یہ تو کیا جاتا ہے. اگر اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں آبجیکشنیبل ہے تو پابندی لگا دیں آپ پھر پوری دنیا میں. تو وہ جو ریفری تھے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, لہٰذا انہوں نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد حارث رؤوف صاحب کی باری آ گئی. ان کو بلایا کہ انہیں بتایا جی ہاں جی آپ بتائیں یہ آپ وہاں پہ کیا اشارے کر رہے تھے 6 کے اور یہ 0 کے, یہ کیا تھا یہ؟ تو اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 اور 0 اگر میں نے کوئی اشارہ کیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ریفری جو تھا پھنس گیا. ریفری یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 6 تیارے گرائے تھے ان کے. پھر تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ اچھی بلی خبر بن جاتی. انڈیا نے مت مار دینی تھی رچی ریچرڈسن کی, وہ مت مار کے رکھ دینی تھی, جواب کوئی نہیں ہونا تھا ان کے پاس. تو وہ چھپ رہا.
تو उसने कहा देखा जी अब मैं तो एंटरटेन कर रहा था, वहाँ जो तमाशबीन थे, तमाशबीनी तमाशाई तमाशाई वैसे उस उसने दिन कहा वहाँ जो मैं तमाशबीनी ही हो रही थी उन्होंने कहा जो तमाशाई थे मैं तो उनको एंटरटेन कर रहा था, और एंटरटेन करते रहते हैं, ये कर लिया तो क्या हो गया जी, कोई मैं पहला बंदा हूँ जिसने ऐसा किया है। या 6 जो है सिक्सर भी होता है हाँ, और उसने 0 कहा भी होता है, उसने कहा जी सिक्सर आप भी मेरे होता पे है। इल्जाम लगा रहे हैं ना, हाँ तो 6-0 को तुमने इशारा किया है, तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ गलत, आप बताएं कि मैंने क्या किया है, क्या इसमें किया गलत क्या क्या है, ये था क्या? अच्छा वैसे जो रेफरी थे, जो उनकी टीम थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हारिस राउफ साहब को 30% जुर्माना कर दिया है कि जो इनकम होगी मैच उसमें फीस मैच फीस की फीस की हाँ, उसका मैच फिक्स 30 ना करवाए मैच फीस मैच फीस की भाई फिक्स मेरे मुंह से वैसे निकले, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं कह रहा फीस कहने लगा था, इसने रास्ते में रोक दिया था। तो मैच फीस का उसने कहा 30% आप जो है ना आईसीसी को जमा करवाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा पुत्र फिक्र ना कर, तेरे पैसे मैं दूंगा। उन्होंने तो ऐलान कर मोहसिन दिया। नकवी साहब के कलेजे में ठंड पड़ गई ना, ज़ाहिर है क्रिकेट तो हमने खेली नहीं वहाँ पे, चले कोई इशारे करके आ गए, कोई बतंगड़ तो बना कुछ, चले वो क्या कहते हैं बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, नाम तो हुआ ना, चले कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह कचहरी तो बनाई है हमने। अच्छा, हम गिरते पड़ते फाइनल में पहुंच गए हैं। कल से सोशल मीडिया पे कोराम बरपा हुआ है, इंडिया के अंदर आग लगी हुई है, और पाकिस्तानी इतना तंग कर रहे हैं इंडियंस को, उन्हें एक ही बात कर रहे हैं कि आ गए, फिर आ गए, आओ खेलो तीसरी दफा। और सूर्या जो है उनको भी 30% उन्होंने जुर्माना उसको भी ठोक दिया। ठीक तो है। ये बड़ी ज्यादती है यार। अब देखो ना, हारिस राउफ साहब को भी 30%, सूर्या को भी। इससे बेहतर था कि हारिस राउफ जो है वो तकरीर ही कर देता वहाँ खड़ा होके। अच्छा, वैसे ये है कि 30% से फर्क नहीं पड़ेगा, अलामती सा जुर्माना है बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लग रहा है और ये प्रिडिक्ट भी हो रहा है, और पाकिस्तानी पूरी कौम इस टाइम लगी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि मैच का हमें पता नहीं, लेकिन हमने गंदा बहुत करना है इंडिया को इस संडे वाले मतलब दिन। संडे अच्छा, सारे मेरा ख्याल है पूरा हाल जो होगा, स्टेडियम जो होगा, खबर ही दे रहे हैं वो 6-0 कहता रहेगा, या 6-0 6-0 या वो आप वाला 6-0 फार्मूला भी 6-0। जरा आपने बताया था ना, जहाज उड़ाओ। जहाज जहाज और कागजों के जहाज उड़ा के इस तरह करके, और हो सकता है अपनी जो शर्ट्स हैं उसके ऊपर J10 लिख के आ जाए, या वो जो दे दें आइडियाज दें। पीतल के यार ये देखो अंदाजा हो रहा है ना, वो पीतल के जहाज लगा के कॉलर्स पे, जैसे कि वो ट्रम्प ठीक। साहब ने यहाँ पे लगा लिए, अब उसकी भी आग लगी हुई है कि ये जहाज उसने क्यों लगाया अपने कॉलर के ऊपर। ट्रम्प है जो मर्जी करे, बल्ला लगाए, जहाज लगाए, बिल्ली लगाए, कुत्ता लगाए उसके ऊपर, आपको क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। तो ये था जी हमारा आजकल स्पेशल व्लॉग, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चौधरी साहब के आइडियाज आपने सुने, उन्होंने बताया कि आप यार मैं आइडिया नहीं किया। J10 भी लिख सकते हैं अपनी शर्टों के ऊपर, आप चाहें तो कागज के जहाज भी बना के ले जा सकते हैं, आप चाहें तो 6-0 के इशारे भी वहां पे कर सकते हैं, और खुद भी कुछ इनोवेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को छोड़ना नहीं है एतवार को। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।